बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कम से कम 3 मरतबा कलमा तैयबा पढ़कर नीचे कमेंट में धन लिख दीजिए। तो इंशाअल्लाह आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि शब बारात क्या है, शब बारात कब आती है और शब बारात में क्या इबादत हमें करनी चाहिए, यानी शब बारात को हमें कैसे गुजारना चाहिए, और इसके अलावा 15 शाबान के रोज़े की फजीलत क्या है, तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शब बारात की फजीलत की। तो शाबान की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। ये रात बहुत बरकत वाली रात है। इस रात में अल्लाह ताला की रहमत का नजूल होता है। इस रात अल्लाह ताला से जो दुआ मांगनी है वो मांगनी चाहिए, क्योंकि इसी रात में दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 5 रातों का जिक्र किया था कि जिनमें दुआएं रद्द नहीं होती, तो उनमें से एक 15 शाबान की रात है। इस रात को अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि इसी रात में तौबा कबूल की जाती है। इसी रात में गुनाह मिटा दिए जाते हैं, दुआएं कबूल होती हैं। ये वो रात है कि जिसमें आसमान और रहमत के 300 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुबहान अल्लाह। इस रात बकरी के बाल से भी ज्यादा लोगों की मगफिरत कर दी जाती है। इस लाख लोगों के आमाल आसमान के जालिम बुलंद किए जाते हैं। इसी रात मरने वालों की और पैदा होने वालों की तादाद और इंसान की हर चीज लिख दी जाती है और नया अमाल नामा शुरू किया जाता है। इसी रात रिस्क तकसीम किए जाते हैं। ये रात साल भर के गुनाहों का कफ़ारा बनती है। अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें कब्रों की जियारत से मना किया था, अब जियारतें कबूर किया करो। बेशक ये दुनिया से बेरगबत करती हैं और आखिरत की याद दिलाती हैं। तो इस रात में मर्द हजरात अपने मरहुमीन को याद रखें और उनकी कब्रों की जियारत करें और उनके लिए बेहिसाब इरशाल सवाब पेश करें। तो ये बहुत बरकत वाली रात है, ये दुआओं की कबूलियत वाली रात है। तो इस रात में आपको जो मांगना है आप मांगे। तो अब हम बात करते हैं कि इस रात में इबादत क्या करनी है और किस तरीके से इस रात को गुजारना है। तो बराए करम इस रात को ज़ाय मत कीजिए। तो आज की रात इबादत कुछ इस तरह कीजिए कि आपके दिल को भी सुकून मिले और वो इबादत आपकी कबूल भी हो। खुद को थका देने वाली इबादत मत कीजिए, मतलब जैसे 100 रकात नफिल अदा करना और उसमें एक सूरत को आप 10-15 मरतबा पढ़ें। जी हाँ, ये सब नफली इबादत है, नफली नमाजें हैं। मगर याद रखें कि नफिल इबादत का सवाब आपको तभी मिलेगा जब तक आपकी जितनी फर्ज नमाजें छूट गई हैं आप उनकी कज़ा अदा ना कर लें। तो हो सके जितनी आपने कज़ा नमाजें छूट गई हैं उनकी कज़ाएं उम्रे अदा कीजिए, यानी अपनी कज़ा नमाजों की अदायगी कीजिए। इसके अलावा इस रात में सिर्फ नमाज ही नमाज मत पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपको नींद भी आने लगेगी और आपको आलस भी होगा। तो ऐसा कीजिए कि थोड़े वक्त में आप नमाज अदा कीजिए और फिर उसके बाद तस्बीह पढ़ें, जिक्रुल्लाह कीजिए, कुरान करीम की अलग अलग जो सूरतें हैं उनको पढ़िए, कुरान करीम को समझकर पढ़िए, उसकी तिलावत करें, दुआएं मांगे, अल्लाह ताला की शान व उसकी तारीफ बयान कीजिए। जितना हो सके अल्लाह ताला का जिक्र करें। तो कोशिश कीजिए ये जिक्र आप करें। नंबर 1 अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। नंबर 2 पहला कलमा पढ़िए, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नंबर 3 जितना हो सके दरूद पाक पढ़े, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे, दरूदो सलाम भेजे। इसके अलावा जो तीसरा कलमा है सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये पढ़िए। इसके अलावा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़िए, इसका विर्द कीजिए। इसके अलावा आप सलातुल तस्बीह पढ़िए, सलातुल हाजत पढ़िए, सलातुल तौबा पढ़िए और शुक्र के सजदे कीजिए। जितना हो सके अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है, मगर हमारा क्या है, हम सिर्फ वही देखते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें नहीं दिया। मगर बहुत कुछ ऐसा है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, तो उसको सोचिए, सजदे में जाइए, सोचिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए, शुक्र के सजदे कीजिए। कितना कुछ अल्लाह ताला ने आपको दिया, माँ बाप, औलाद, बहन भाई, घर बार, दौलत, रिश्तेदार। कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे सड़कों पर पड़े हैं, उनके पास एक वक्त के लिए खाने को नहीं है। तो शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको ये सारी चीजें दी हैं, औलाद दी। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपकी औलाद को नेक बनाए,
اللہ تعالیٰ خود آپ کو نیک اولاد بنائے، اور سب سے بڑھ کر اس چیز کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، تو اس چیز کا بھی شکر ادا کیجئے۔ اس کے علاوہ یہ سورت پڑھیے، سورہ دخان پڑھیے، سورہ یاسین پڑھیے، سورہ مومنون پڑھیے، سورہ الضحیٰ پڑھیے، ہو سکے تو ان تمام سورتوں کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی جو آخری 10 سورتیں ہیں ان کو یاد کیجئے، ان کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیے، اور پھر آپ جو بھی نماز پڑھیں گے، جو بھی دعا مانگیں گے، ان سورتوں کو ان نمازوں میں پڑھیں، یعنی جو ہم سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کی آخری 10 سورتوں کو ضرور پڑھیں، یعنی سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو رجب، شعبان اور رمضان میں ایک رزق کا خاص وظیفہ بتایا تھا، یعنی اگر آپ رزق کی تنگی میں ہیں، روزگار کے لیے پریشان ہیں، رزق میں بے برکتی ہے، رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، تو رزق کے تمام تر مسائل کے حل کے لیے میں نے آپ کو ایک رزق کا وظیفہ بتایا تھا۔ کیا آپ رجب، شعبان، رمضان یعنی رجب میں آپ 7000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا نافع پڑھیے، اور اسی طریقے سے آپ شعبان میں بھی 7000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا نافع پڑھے، اور اسی طریقے سے رمضان میں بھی آپ 7 مرتبہ پڑھیے۔ تو امید ہے کہ آپ رجب میں 7000 مرتبہ پڑھ لیا ہوگا، تو اب یہ شعبان چل رہا ہے تو اس میں بھی آپ 7000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا نافع پڑھ لیجئے۔ ہو سکے تو آپ ایک مرتبہ میں بھی 7000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو آپ تھوڑا کر کے ڈیوائڈ کر لیں اور پھر 7000 کی گنتی کو پورا کر لیجئے۔ تو اس رات عبادت کچھ یوں کریں کہ ایک حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بے تحاشا درود بھیجیں، استغفار کی کثرت کیجئے، اور جو آپ کی قضا نمازیں ہیں ان کی ادائیگی کیجئے، سجدے کیجئے، اور سجدے کی حالت ایسی ہو کہ آنکھوں میں آنسو ہو، ندامت کے ساتھ خوب سجدے کیجئے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے دین و دنیا کی دعائیں اور بھلائیاں مانگے، کیونکہ شب بارات میں عبادت کرنا مستحب ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، یعنی ہم ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت جو کرتے ہیں جس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ شب بارات میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے، اس رات میں قیام کیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، خوب دعائیں مانگیں، اس رات میں اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائیے، سرما لگائیے، اور جو مرد حضرات ہیں وہ قبرستان جائیں، مسجد جائیں، اور عورتیں گھروں میں ہی رہ کر اپنی عبادت کریں۔ اس کے علاوہ شب بارات میں سورہ دخان پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جو کوئی اس رات سورہ دخان کی تلاوت کرے وہ صبح ایسے کرے گا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ! تو کم سے کم ایک مرتبہ آپ سورہ دخان ضرور پڑھیے۔ بزرگان دین اس رات کو یہ دعائیں مانگتے تھے: اللہم ان نقوتک تبتنا واستیاء فمکہ وقتبنا سعداء وَإِن كُنْتَ تَبْتَنَا سُعُدَاءَ فَاسْبِتْنَا فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ۔ اے اللہ پاک، تو نے اگر ہمیں بدبخت لکھا ہے تو اسے مٹا دے اور ہمیں سعادت مند لکھ دے، اور اگر ہمیں سعادت مند لکھا ہے تو ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ بے شک جو تو چاہتا ہے وہ مٹاتا ہے، اور جو چاہتا ہے اسے ثابت رکھتا ہے، اور تیرے ہی پاس الکتاب ہے۔ اس کے علاوہ اسی رات اگر آپ نے کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، دل سے معافی مانگیں، اور اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے تو خود بھی سب کو معاف کر دے، دل سے معاف کر دے۔ تو اس رات بیری کے 6 پتے پانی میں جوش مار لیں اور اسی پانی سے غسل کیجئے، انشاءاللہ آپ سال بھر جادو ٹونوں سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ شعبان کے مہینے میں آپ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھیں، کیونکہ یہ دعا گناہوں کی مغفرت کے لیے بہت افضل ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الیہ توبۃ عبد ظالم لا یملک نفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ تو اس دعا کو آپ یاد کر لیں اور ہر نماز کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان میں جو کوئی 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مجھ کو بخشے گا تو بروز حشر اس کی شفاعت کرنی مجھ پر واجب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ! اب بات کرتے ہیں کہ شب بارات پر دعائیں ذکر۔ تو شب بارات پہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ آج شب بارات ہے، آج ہماری زندگی کی ایک اور کتاب بند ہوگی،
جس میں نہ جانے کتنی تعداد میں گناہ ہی گناہ بھرے پڑے ہوں گے۔ اس میں ایسے ایسے گناہ ہوں گے کہ جس میں سے کتنے تو ہمیں پتہ بھی نہ ہوں گے۔ جھوٹ، چگلی، حسد، تکبر، دل آزاری، وعدہ خلافی، چوری، مکاری، فریبی، دغا، ماں باپ کی نافرمانی، دھوکہ، نہ جانے کیسے کیسے گناہ ہماری زندگی کے اس کتاب میں لکھے ہوئے ہوں گے۔ یا اللہ، اس سے پہلے کہ تو اس کتاب کو آج بند کرے، ہم تجھ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ یقیناً میرے رب، ہم نے بے شمار گناہ کیے ہیں، جان بوجھ کر بھی اور انجانے میں بھی۔ اگر تو ہمیں ہمارے کرموں کے بدلے کچھ عطا کرے گا تو یہ سچ ہے مولا کہ ہمیں کچھ نہ ملے گا سوائے عذاب کے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال کے برابر نہیں، اپنی رحمت کے برابر نواز دے کہ بے شک ہمارے گناہ زیادہ ہیں لیکن تیری رحیمی، تیری کریمی اس سے کئی زیادہ بڑی ہے۔ یا اللہ ہمارے حالات پر رحم فرما، اس سے پہلے کہ اعمال نامہ بند ہو۔ تو ہم سب اور جو یہ دعا سن رہا ہے ان سب کی، ان کے ماں باپ، ان کے گھر والوں کی، ان کے دوست احباب کی اور ان کی تمام مرحومین کی اور ہر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار مغفرت فرما۔ ہم سب کے اعمال نامے میں جتنے بھی گناہ ہیں انہیں اپنی رحمت سے، اپنی شان کریمی سے ان گناہوں کو دھو دے، ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ یا اللہ، آنے والی کتاب میں بے شک سب کچھ لکھا جا چکا ہے، جیسے ہماری موت، زندگی، نکاح، حج، رزق، عمرہ اور بھی بہت کچھ۔ یا اللہ، اس آنے والے سال کو ہمارے لیے عافیت بھرا رکھنا، ہم پر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دینا، آمین۔ بے شک دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ خود رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں جاتے۔ بے شک دعاؤں سے تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں، بے شک دعا ہی تو ہے جو مومن کا ہتھیار ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے جو حقوق پامال کیے ہیں تو اس کی تو آپ معافی مانگ لو گے اور اپنے خطاؤں کو بخشوا لو گے، لیکن اگر آپ نے بندوں کا کچھ حقوق پامال کیا ہے تو آپ اس کی معافی انہی سے ملے گی۔ یقین کیجئے آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے، وہاں آپ چاہ کر بھی ان لوگوں سے معافی نہیں مانگ پاؤ گے جو دنیا میں آپ سے ناراض تھے، اور ناراضگی میں آپ دونوں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہاں حشر میں اپنی سگی ماں بھی اپنی نہیں ہوگی، نہ اپنا باپ اپنا ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یاد رکھیں معافی مانگنا یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے میسیجز، معافی نامہ آگے فارورڈ کر کے اور آپ یہ سمجھے کہ معافی ہو گئی۔ نہیں، جس طریقے سے آپ نے سامنے والے کا دل دکھایا ہے، اس کی غیبت کی ہے، اس کی چگلی کی ہے، اس کی بدنامی کی ہے، اس پر تہمت لگائی، اس کو 4 لوگوں میں ذلیل کیا ہے، اس کے پیسے دبا لیے، یا آپ نے کچھ بھی کیا تو انہیں کال کیجئے اور ہمت کر کے اس سے معافی مانگ لیجئے۔ انشاءاللہ وہ آپ کے نرم لہجے کو دیکھ کر وہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ جب تک وہ آپ کو معاف نہیں کرتے، آپ اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ ایک دن آپ کو معافی مل جائے گی۔ اور سب سے پہلے تو ہو سکے اپنے ماں باپ سے معافی مانگے۔ اگر آپ نے جانے انجانے میں ان کا دل دکھایا ہے تو آج ان کے پاس بیٹھ کر ان کے ہاتھوں کو چوم کر ان سے معافی مانگ لیجئے۔ بے شک وہ والدین، وہ کہاں اپنی اولاد سے ناراض ہوں گے، لیکن آپ کی اس ادا کو دیکھ کر ان کے دل کو جو سکون ملے گا وہ ہر ماں باپ کا حق ہے، اور ہر ماں باپ کو یہ سکون ملنا ہی چاہیے۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ شخصیات ہیں، مطلب ہمارے نانا نانی، دادا دادی، تو ان کی دعائیں لیجئے۔ بے شک ان کی دعائیں انمول ہیروں کی طرح ہیں، یہ کسی کو ہی نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حالات پر رحم فرمائے۔ اس رات ہمارے نامۂ اعمال کو بند کرنے سے پہلے ہمارے ہر گناہ کو نیکیوں میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ آنے والے سال میں جو رزق کی تلاش میں ہے انہیں حق حلال کا رزق نصیب ہو، جو رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں سنتوں بھرے رشتے نصیب ہو جائیں، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالحین اولاد نصیب ہو، جو خود کا گھر چاہتے ہیں ان کے خود کا گھر نصیب ہو جائے، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرضے اتر جائیں، جو بے وجہ مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں ان سے چھٹکارا مل جائے۔ آنے والی بک میں ہم سب کے لیے بے شمار خوشیاں ہوں، آمین ثم آمین۔
اس کے علاوہ عبادت کرتے وقت مسلسل بیٹھے رہنے سے کمر درد ہونے لگتی ہے، تو جب آپ سورت وغیرہ پڑھیں تو بیٹھ کر پڑھیں، اور جب آپ ذکر وغیرہ کریں تو تسبیح لے کر تھوڑا واک کر کر کے پڑھیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، اس سے بیلنس بنا رہے گا۔ میں نے کچھ بھی زیادہ بات یا غلط بات نہیں کی، میں نے صرف عبادت کا طریقہ بتایا ہے۔ یہی طریقہ آپ روزانہ کی